خدا یسوع مسیح کے پاک اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند نے گزرے تمام ہفتہ میں ہماری مدد اور رہنمائی کی اور یہ فضل بخشا کہ آج خداوند کے گھر میں آئیں اور خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیں۔ مسیح یسوع میں میرے عزیز بہن بھائیوں، آج کلیسیائی کیلنڈر کی ترتیب کے مطابق عید پاک تثلیث کا دن ہے۔ پچھلے اتوار ہم نے عید پینتیکوس یعنی عید نزول روح القدس کے دن کو منایا۔ اسی طرح سے کلیسیائی ترتیب کے مطابق آج عید پاک تثلیث کا دن ہے۔ فی زمانہ کلیسیا عقیدہ تثلیث کو مسیحی ایمان کا بنیادی ستون سمجھتی رہی ہے۔ اگر اس عقیدے کا انکار کر دیا جائے تو مسیحی تصور تخلیق کائنات، مسیحی تصور نجات اور مسیحی تصور پرستش جو ہے وہ ترہم برہم اور پاش پاش ہو جاتا ہے۔ ایک مشہور مسیحی گیت جس کا تذکرہ سیالکوٹ کنونشن کی کتاب میں پایا جاتا ہے وہ ہمارے مسیحی تصور عقیدہ تثلیث کی خوبصورت عکاسی کرتا ہے، اور اس گیت میں لکھا ہوا ہے، تثلیث کے نعرے پھر گونجیں گے فضاؤں میں، ابلیس ہوا لرزاں اس جوش نے مارا ہے۔ تاہم ایک اہم بات ضرور میں یہاں پر کرنا چاہتا ہوں کہ باوجود عقیدہ تثلیث مسیحی ایمان کا بنیادی ستون ہے، رکن ہے، تاہم علماء صدیوں سے اس ایمانی نقطے کی پر اسراریت اور پیچیدگی کا حلیمی سے اقرار کرتے چلے آئے ہیں، اور اس حلیمی کا اقرار اور اظہار سیالکوٹ کنونشن گیت کی کتاب میں ہوتا ہے، جس میں شاعر کہتا ہے تثلیث الہی عقل انسانی سے گو باہر، صداقت اس کی لیکن دل میں پائے جس کا جی چاہے۔ اس کی پیچیدگی اور مشکل کا اقرار کرتے ہوئے کسی شخص نے کہا تھا، اگر آپ تثلیث کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کا ذہن موف ہو جائے گا، لیکن اگر آپ عقیدہ تثلیث کا انکار کریں گے تو اس سے آپ اپنی روح کو کھو سکتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ مسیحی تصور تثلیث جو ہے اس کی پیچیدگی کا انحصار یا ہمارے ایمان کا انحصار اس کی پیچیدگی پر نہیں ہے، بلکہ بائبل مقدس میں منکشف حوالہ جات ہیں جو کہ ہمارے لیے عقیدہ تثلیث کو قبول کرنے اور اس پر ایمان رکھنے کی بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہمیں اس بات پر
मसीही होते हुए पुख्ता ईमान रखना चाहिए कि अकीदा तस्लीस बाइबल मुकद्दस का अकीदा है। और दूसरी बात यह कि कलीसियाएं बाइबल के ज़माने से अकीदा तस्लीस पर ईमान रखती चली आई हैं, और ना सिर्फ उन्होंने इस अकीदे पर ईमान रखा है बल्कि कलीसियाई तारीख के अंदर उन्होंने इस अकीदे के ऊपर अपने ईमान का इजहार कलीसियाई अकायद में किया है, और इसके साथ साथ वो उल्मा कलीसिया के मुख्तलिफ अदवार में अपनी तहरीरों के जरिए से अपने ईमान का बरमला इजहार और प्रचार आज तक करते रहे हैं। मेरे दिलों, वक्त नहीं है कि मैं इल्म इलाही के ताल्लुक से इसकी तकसीम का बहुत ज्यादा तज़किरा आपके गोश गुजार करूं। ताम मैं ये बताना चाहता हूं कि आज की दुनिया में जो मसीही थियोलॉजियंस हैं, मसीही इल्म इलाही के जो उलमा हैं, वो अकीदा तस्लीस को दो मौज़ूआत के तहत देखते और इसकी तशरीह करते हैं। और पहला मौजू जिसके अंदर अकीदा तस्लीस को देखने की कोशिश की जाती है, इस पर गौर करने की कोशिश की जाती है, उसे ऑन्टोलॉजिकल ट्रिनिटी कहा जाता है। ऑन्टोलॉजिकल ट्रिनिटी जो है, इसका तर्जुमा वजूदाती या हवादसी तस्लीस किया जा सकता है। उल्मा इसे लातीनी जुबान की इस्तिलाह एड इंट्रा से भी मंसूब करते हैं, और वजूदाती या हवादसी तस्लीस दरअसल वो तस्लीस है जिसमें खुदा ताला की ज़ात के बारे में गौर खौस किया जाता है और देखा जाता है कि खुदा की ज़ात के अंदर कितने अकानीम या अकनूम पाए जाते हैं, यानी खुदा बाप और खुदा बेटे और फिर खुदा के पाक रूह के वजूद और इनके आपसी रिश्ते को ऑन्टोलॉजिकल या वजूदाती या हवादसी तस्लीस के अंदर जो है वो देखा जाता है, और उल्मा इसकी तशरीह करते हैं। वजूदाती या हवादसी तस्लीस के अंदर ही इस बात पर गौर किया जाता है कि खुदा बाप के वसीले से किस तरह खुदा के अज़ली बेटे की पैदाइश हुई है, जिसकी वजह से हम उसे बेटा कहते हैं। और इसी वजूदाती तस्लीस के मौजू के अंदर हम इस बात को सीखते हैं कि किस तरह से खुदा का पाक रूह जो है वो बाप और बेटे से सादर हुआ है। सो इल्मे इलाही के माहिरीन उलमा जो पहला नुक्ता जिस पर गौर करते हैं वो ऑन्टोलॉजिकल ट्रिनिटी है, वजूदाती तस्लीस है, और दूसरा नुक्ता जिस पर वो गौर करते हैं वो इकोनॉमिक ट्रिनिटी है, जिसका तर्जुमा इंतजामी या इंसरामी तस्लीस किया जा सकता है। इंतजामी या इंसरामी तस्लीस के अंदर खुदा के वजूद, खुदा की ज़ात के अंदर पाए जाने वाले अकानीम को नहीं देखा जाता, बल्कि इकोनॉमिक ट्रिनिटी के अंदर इंतजामी और इंसरामी तस्लीस के अंदर खुदा ताला की ज़ात का
جو مخلوقات کے ساتھ تعلق ہے اس کو دیکھا جاتا ہے اور اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ یہ تو وہ چند تعارفی باتیں تھیں جو میں پاک تثلیث اور اس کی تفسیر و تشریح کے تعلق سے کہ علماء اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، میں تھوڑا سا اس کا ایک تعارفی جائزہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تاہم جب ہم آج تثلیث کے موضوع پر عید پاک تثلیث کے حوالے سے خدا کا کلام سیکھنے کی غرض سے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ علماء کے لیے کیوں عقیدہ تثلیث فی زمانہ ایک بھید اور ایک پیچیدہ اور مشکل حقیقت رہی ہے، وہ وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ ہے عہد عتیق میں پایا جانے والا تصور خدا در حقیقت ہمیں وحدانیت پر، الہی وحدانیت پر ایمان رکھنے کے لیے مائل اور قائل کرتا ہے، کیونکہ استثناء کی کتاب اس کے 6 باب کی 4 آیت کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے، تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے اس سے محبت رکھ۔ مسئلہ تثلیث اس وقت بنتا ہے جب ہم عہد عتیق میں اس بات پر غور کرتے ہیں، جہاں پر اس بات پر اصرار کیا گیا ہے کہ ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے، لیکن جب ہم نئے عہد نامے کے مختلف حوالہ جات کا بغور جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں خدا کی ذات کے اندر 3 کی کثرت جو ہے وہ واضح دکھائی دیتی ہے، جس میں خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا کے پاک روح کی شخصیت جو ہے وہ اس کی ذات کے اندر پائی جاتی ہے۔ میرے عزیزو، یاد رکھیں مسیحی تصور خدا دراصل وحدانیت پر بھی یقین رکھتا ہے اور تثلیث پر بھی یقین رکھتا ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسیحی تصور خدا وحدانیت اور تثلیث کا حسین ترین امتزاج ہے۔ وحدانیت کی جب بات آتی ہے تو دراصل اس میں خدا تعالیٰ کی ذات کی بات ہے، اس کے جوہر کی بات ہے، اس کے ایسن کی بات ہے کہ یعنی جو ذات خدا باپ کی ہے وہی ذات خدا بیٹے کی ہے اور وہی ذات خدا کے پاک روح کی ہے۔ جس طرح میں انسان ہوں، آپ انسان ہیں، جتنے اس حال میں بیٹھے ہوئے ہیں سب انسان ہیں، ہمارا انسان ہونا یہ ہماری ذات ہے، لیکن ہم مختلف شخصیات یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ جب ہم مسیحی تصور خدا کی وحدانیت کی بات کرتے ہیں تو دراصل خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کی ایک ذات ہونے کی بات کرتے ہیں، لیکن جب ہم خدائے ثالوث کی بات کرتے ہیں تو دراصل ہم اپنے اس ایمان کا اظہار کرتے ہیں کہ اگرچہ خدا کی ایک ذات ہے تاہم اس کی وحدت میں اقانیم کی کثرت پائی جاتی ہے، اور وہ کثرت جو ہے وہ 3 شخصیات پر مبنی ہے، جس میں خدا باپ ہے، جس میں خدا بیٹا ہے اور جس میں خدا کے پاک روح کی شخصیت کیا ہے، شامل ہے۔ میرے عزیزو، اسی لیے مسیحی علماء مسیحی تصور خدا کو تثلیث فی التوحید کا نام
دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، ابھی میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی بائبلی بنیادیں ہیں جو کہ ہمارے لیے اس بات کا محرک جو ہے وہ فراہم کرتی ہے کہ ہمیں عقیدہ تثلیث پر ایمان اور بھروسہ رکھنا چاہیے۔ جلدی کے ساتھ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پیدائش کی کتاب کے پہلے باب کی پہلی آیت جہاں پر لکھا ہوا ہے خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، بائبل مقدس کے پہلے باب کی پہلی آیت کے اندر ہی میرے عزیزو تثلیث کا یا خدا کی وحدت میں کثرت کا خوبصورت اشارہ ملتا ہے، کیونکہ عبرانی زبان میں خدا کے لیے جو نام استعمال ہوا ہے وہ الوہیم استعمال ہوا ہے۔ ایل واحد حالت ہے، الوہیم جمع حالت ہے۔ لہذا پیدائش کی کتاب کے پہلے باب کی پہلی آیت کے اندر خدا کے لیے جو مستعمل نام ہے وہ وحدت میں کثرت کا تصور جو ہے وہ پیش کرتا ہے۔ اگر آپ اس کے بعد آنے والی آیات کا جائزہ لیں تو کلام میں لکھا ہے اور خدا نے کہا، خدا باپ جو ہے وہ گویا کہتا ہے، اور کس کے وسیلہ سے کہتا ہے؟ وہ کلمے کے وسیلہ سے کہتا ہے، کیونکہ جب ہم یوحنا کے انجیلی بیان اس کے پہلے باب کی پہلی آیت سے لے کر 3-4 آیات کا بغور جائزہ لیتے ہیں، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور وہی کلام خدا تھا، سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے خلق ہوئی۔ میرے عزیزو، جب خدا تخلیق کائنات کے کام کو انجام دے رہا تھا تو گویا خدا باپ اپنے حکم سے یہ ساری چیزوں کو وجود بخش رہا تھا، اور کس کے وسیلے سے بخش رہا تھا؟ اپنے بیٹے جو کہ کلام تھا، کلمے کے ذریعے سے ان چیزوں کو وجود بخش رہا تھا۔ اور خدا کا پاک روح کہاں تھا؟ اور خدا کی روح پانیوں پر جنبش کرتی۔ پیدائش کی کتاب کے پہلے باب کی پہلی ہی چند آیات میں تثلیث کا تصور جو ہے ہمیں خوبصورتی کے ساتھ نظر آتا ہے۔ پھر جب ہم پیدائش کی کتاب کے پہلے باب کی 26ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے اور ہم انسان کو اپنی صورت اور شبیہ پر بنائیں۔ ہم کا لفظ جو ہے وہاں پر استعمال کیا گیا ہے۔ یہ نہیں کہ خدا فرشتوں کو کہہ رہا تھا کہ تم مٹی لے کر آؤ، کسی دوسرے فرشتے کو کہہ رہا تھا کہ تو پانی لے کر آ، یا کسی تیسرے کو کہہ رہا تھا کہ تو گارا بنا اور میں انسان کا پتلا بناؤں گا اور پھر میں اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکوں گا۔ نہیں، انسان کی تخلیق میں خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا کا پاک روح اس میں شامل ہے، اور تینوں شخصیات نہ صرف تخلیق کے کام، کائنات کے کام کو انجام دیتی ہیں، بلکہ تاج تخلیق اور اشرف المخلوقات انسان کی تخلیق میں بھی تینوں شخصیات جو ہیں وہ محرک اور کار فرما نظر آتی ہیں۔ یہی نہیں، جب پیدائش کی کتاب کے 11ویں باب اس کی 7ویں آیت کو پڑھتے ہیں، جب سنار کی سرزمین پر وہاں کے باشندوں نے بابل کا برج بنانے کے لیے ایکا کیا اور انہوں نے کہا اور ہم ایک برج بنائیں جس کی چوٹی آسمان تک پہنچے، تو پیدائش کی کتاب کے 11ویں باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہے خداوند نے کیا کہا؟ اور ہم جا کر ان کی زبان میں اختلاف ڈالیں۔ وہ وہاں پر گویا فرشتوں کو مدد کے لیے نہیں پکار رہا تھا کہ میری مدد کرنا، تم اس شخص کو پکڑ لینا، تم اس شخص کو پکڑ لینا، اور جب وہ زبان بول رہا ہوگا تم ان میں اختلاف ڈال دینا۔
ہم کا لفظ جو ہے، علماء تاریخ کے اندر اس بات پر ایمان بھروسہ یقین رکھتے رہے ہیں، اس کا اشارہ خدائے ثالوث کی طرف ہے۔ زبانوں میں اختلاف ڈالنے کا کام بھی خدائے ثالوث نے کیا، تخلیق کائنات کا کام خدائے ثالوث نے کیا، تاج تخلیق اشرف المخلوقات یعنی انسان کی تخلیق کے کام کو بھی خدائے ثالوث نے انجام دیا۔ یسایہ کی کتاب اس کے 3 باب کے اندر میرے عزیزو صرافین فرشتوں کا ایک نعرہ وہاں پر مرکوز نظر آتا ہے، قدوس قدوس قدوس۔ علماء، مسیحی علماء اس بات سے یہ اخذ کرتے رہے ہیں کہ یہاں پر خدا کے قدوس ہونے کے بارے میں 3 بار اظہار قدوس قدوس قدوس، خدا باپ کی قدوسیت، خدا بیٹے کی قدوسیت اور خدائے پاک روح کی قدوسیت کا اظہار ہے۔ اور آج تک بہت دفعہ لوگ جب دعا کرتے ہیں تو ان الفاظ کا استعمال اپنی دعا کے اندر کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، ذرا تھوڑا ہی آگے بڑھیں اس باب کے اندر تو یسایہ خداوند کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے، میں کس کو بھیجوں اور ہماری طرف سے کون جائے گا؟ اشارہ میرے عزیزو علماء کے مطابق یہ خدائے ثالوث کی طرف ہے۔ جب خدا یسایہ کو یہ خدمت کے لیے بلاہٹ دے رہا تھا تو گویا خدا اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ میں کس کو بھیجوں، جو کہ اس کی وحدانیت کی علامت ہے۔ ہماری طرف سے کون جائے گا، جو کہ اس کی کثرت اقانیم کا میرے عزیزو خوبصورت اظہار ہے۔ یہی نہیں، زبور 110 اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، یہوہ نے میرے خداوند سے کہا کہ میری داہنی طرف بیٹھ جب تک کہ میں تیرے دشمنوں کو پاؤں کی چوکی نہ کر دوں۔ یہوہ الگ نظر آ رہا ہے، خداوند الگ نظر آ رہا ہے۔ یہوہ نے میرے خداوند سے کہا میری داہنی طرف بیٹھ۔ کون اس کی داہنی طرف بیٹھا ہے؟ بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خدا، ہمارا خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ اپنے آسمانی باپ کی داہنی طرف بیٹھا ہے، اور اسی لیے بیٹھا ہے تاکہ وہ دشمنوں کو اپنے پاؤں کی چوکی کر دے۔ سو مختصر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عہد عتیق میں کچھ ایسے حوالہ جات ملتے ہیں جن کی بنا پر ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ خدا واحد ہے اپنی ذات کے اعتبار سے، لیکن اس کی ذات کے اندر اقانیم کی کثرت پائی جاتی ہے، اور یہ تمام حوالہ جات جو عہد عتیق میں پائے جاتے ہیں یہ اس کی ذات میں کثرت کا برملا اظہار کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، ایک بات میں یہاں پر مقدس اگستین کا حوالہ دے کر یہاں پر ضرور کرنا چاہتا ہوں۔ اگرچہ عہد عتیق میں خدائے ثالوث کے عقیدے پر ایمان رکھنے کے لیے بنیاد ضرور موجود ہے، تاہم پوری حقیقت جو ہے وہ منکشف نہیں ہے۔ ایک پردہ جو ہے عہد عتیق کے حوالہ جات کے اندر جو ہے وہ نظر آتا ہے، تاہم جب نئے عہد نامے میں آتے ہیں تو عقیدہ تصریح سے پردہ جو ہے وہ چھٹتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ وہ راز، وہ مکاشفہ جو ایک مدت تک بھید رہا ہے وہ منکشف اور افشا ہوتا ہوا واضح طور پر دکھائی دیتا ہے۔ اسی لیے تو مقدس اگستین نے کہا تھا New Testament is concealed in the Old Testament and Old Testament is revealed in the New Testament۔ نیا عہد نامہ پرانے عہد نامے میں مخفی ہے، پوشیدہ ہے، اور پرانا عہد نامہ نئے عہد نامے میں منکشف ہے۔
وہ جو منکشف ہو جاتا ہے نئے عہد نامے میں، وہ جو مخفی رہتا ہے پرانے عہد نامے میں، نئے عہد نامے کے کچھ ایسے واضح حوالہ جات ہیں جو کہ میرے عزیزو عقیدہ التثلیث پر مہر ثبت کرتے ہیں۔ سب سے پہلا حوالہ جس کو ہم ایک اچھی مثال کے طور پر لے سکتے ہیں، جب خدا یسوع مسیح نے دریائے یردن میں بپتسمہ لیا تو روح القدس کبوتر کی مانند آ کر اس پر بیٹھ گیا، اور آسمان سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ خدا کی ذات تین کے اندر واضح طور پر نظر آتی ہے۔ آسمان پر خدا باپ ہے، بپتسمہ لے کر جو پانی سے باہر آ رہا ہے وہ خدا بیٹا ہے، اور جو کبوتر کی صورت میں اس پر ظاہر ہو رہا ہے وہ خدا کا پاک روح ہے۔ یہی نہیں بلکہ بپتسمے کا جو فارمولہ متی کے انجیلی بیان اس کے 28ویں باب کی 18ویں آیت سے لے کر جب آپ 20ویں آیت میں پڑھتے ہیں، وہاں پر کیا کہا گیا؟ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ یعنی تینوں شخصیات کے نام کے اندر جو ہے وہ بپتسمہ دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سے تینوں کی شخصیات کا خوبصورتی کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اظہار ہوتا ہے۔ ایک اور انتہائی معتبر اور مدلل ثبوت جو ہے جو عقیدہ تثلیث کے لیے بنیاد فراہم کرتا ہے وہ دوسرا کرنتھیوں اس کا میرے عزیزو 14واں باب ہے اور اس کی 13ویں آیت ہے۔ اس کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کو دیکھ لیں۔ دوسرا کرنتھیوں اس کا 13واں باب اور اس کی 14ویں آیت، یہ وہی برکت کا کلمہ ہے جو ہر عبادت کے اختتام پر پاسبان دیتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کا فضل اور خدا باپ کی محبت اور روح القدس کی شراکت تم سب کے ساتھ ہوتی رہے۔ خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور روح القدس کی شراکت، میرے عزیزو ان ساری باتوں سے خدائے پاک، خدائے سلوس کی شخصیت کا برملا اظہار ہوتا ہے۔ اس لیے بطور مسیحی ہمیں اس عقیدے پر ایمان رکھنا ہے۔ یہاں پر میں پھر عاجزی اور حلیمی کے ساتھ اس بات کو مانتا ہوں کہ تاریخ کے اندر مقدسین اور علماء اس معاملے کی، اس ایمانی نکتے کی پیچیدگی کا برما اقرار کرتے رہے ہیں، تاہم اس کا وہ اقرار بھی کرتے رہے ہیں اور اس کے ایمان کے درست ہونے کا وہ پرچار بھی کرتے رہے ہیں۔ اس لیے باوجود کہ یہ ایک مشکل معاملہ ہے، تاہم ہمیں اس بات پر ایمان رکھنا ہے، کیونکہ بائبل مقدس کے یہ حوالہ جات جو میں نے پرانے عہد نامے سے دیے اور نئے عہد نامے سے دیے، یہ ہمیں اس بات کے لیے جواز فراہم کرتے ہیں کہ جس طرح کلیسیائیں پہلی صدی مسیحی سے خدائے ثالوث پر ایمان اور بھروسے کا خوبصورت اظہار کرتی رہی ہیں، ہمیں بھی خدائے ثالوث پر بھروسہ، ایمان اور یقین رکھتے رہنا ہے۔ تاہم اس معاملے کی جو پیچیدگی ہے یہ خدا نے مصلحتاً ارادتاً اس کو اس طرح سے پیچیدہ رہنے دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے خدا لامحدود ہے اور انسان محدود ہے۔ میرے عزیزو زبور 145 میں بھی خدا کے لامحدود
ہونے کا اظہار کرتے ہیں، اور اسی طرح سے یسایہ کے اندر بھی اس کے لامحدود ہونے کے حوالے سے تذکرہ پایا جاتا ہے۔ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے، اسی قدر میری راہیں انسان کی راہوں سے اور میرے خیالات انسان کے خیالوں سے بلند ہیں۔ خدا بزرگ فائق ہے، بے حد تعریف دے لائق ہے، بزرگی ہوگی ظاہر ہے، وہ عقل و سمجھو باہر ہے۔ اگرچہ وہ عقل اور سمجھ سے باہر ہے، وہ بزرگ ہے جس کو انسان اس جسم میں رہتے ہوئے پورے طور پر سمجھ نہیں سکتا، لیکن خدا نے اپنی مصلحت کے تحت، اپنے پاک ارادہ کے تحت کچھ باتیں پوشیدہ رکھی ہیں تاکہ ہمارے سر جو ہے وہ اسی کے سامنے جھکیں۔ کسی شخص نے کہا جو ذہن سے گر گیا وہ لا انتہا کیوں کر ہوا، جو سمجھ میں آ گیا وہ خدا کیوں کر ہوا۔ اگر وہ سمجھ میں ہی آ گیا تو پھر خدا کیسے ہوا؟ یہ خدا کی مصلحت ہے، یہ خدا کا اپنا ارادہ ہے، منصوبہ ہے کہ کچھ باتیں اس نے جان بوجھ کر ان کو ایک پردہ میں رکھا ہے، لیکن ہم اس بات پر ایمان رکھیں کہ جب ہم اس کا بیٹا جلال میں کبھی فرشتوں کے ہمراہ آئے گا، اور ایک وقت آئے گا جب ہم اسے روبرو دیکھیں گے تو بہت سارے راز اور بھید جو ہیں وہ ہم پر کیا ہو جائیں گے؟ افشا ہو جائیں گے۔ ہم اسے روبرو دیکھیں گے، ہم بیٹے کو بھی دیکھیں گے، ہم خدا کے پاک روح کو بھی دیکھیں گے۔ میرے عزیزو، ایک اور بڑا ہی خوبصورت حوالہ جو مکاشفہ کی کتاب کے پہلے باب کے اندر پایا جاتا ہے، وہ بھی خدائے ثالوث کی طرف بڑا خوبصورت اشارہ کرتا ہے۔ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں پہلا باب اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہوا ہے، یوحنا کی جانب سے ان 7 کلیسیاؤں کے نام جو آسیہ میں ہیں، اس کی طرف سے جو ہے، جو تھا اور جو آنے والا ہے، پہلے یہ دیکھ لیں، اس کی طرف سے جو ہے، جو تھا اور جو آنے والا ہے، آگے کیا لکھا ہے؟ اور ان 7 روحوں کی طرف سے جو تخت کے سامنے ہے، خدا کے پاک روح کی بات ہے، اور آگے 5ویں آیت میں لکھا ہے، اور یسوع مسیح کی طرف سے جو سچا گواہ اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پلوٹا اور دنیا کے بادشاہوں پر حاکم ہے۔ خدا باپ کی بھی بات نظر آ رہی ہے، خدا بیٹے کی بھی بات نظر آ رہی ہے، اور 7 روحوں کی صورت میں خدائے پاک روح کی بھی بات نظر آ رہی ہے۔ میرے عزیزو، یہاں پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگرچہ یہ معاملہ ایک پیچیدہ معاملہ ہے، تاہم چونکہ بائبل میں اس کا اظہار اور اس کا پرچار جو ہے وہ مختلف حوالہ جات کی صورت میں کیا گیا ہے، اس لیے ہمیں اس بات پر ایمان رکھنا ہے اور عقیدہ تثلیث کو اپنے ایمان کا بنیادی جزو سمجھ کر اس کی پیروی کرنی ہے۔ اور اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو متی کے انجیلی بیان اس کے 11ویں باب کو پڑھ لیجئے، یہاں پر لکھا ہوا ہے، کوئی باپ کو نہیں جانتا سوا بیٹے کے، اور کوئی بیٹے کو نہیں جانتا سوا باپ کے، یا جس پر بیٹا اس کو ظاہر کرنا چاہے۔ میں نے بلکہ اس شیخ کی کتاب جو کہ غیر مسیحی مذہب سے تبدیل ہو کر مسیحی ہو گئی، جو کہ ایک بہت بڑے جرنل کی بیوی تھی، اس نے اپنی کتاب، میں نے اسے باپ کہنے کی جرت کی، اس میں وہ اس بات کا برملا اظہار کرتی ہے کہ مدت تک میں خدائے پاک ثالوث کے بھید کو سمجھ نہ سکی، لیکن ایک وقت آیا جب خداوند نے مجھے یہ توفیق دی اور مجھے اس بات کے لیے قائل کیا، اور میں نے درخواست کی خدا کے بیٹے سے کہ وہ مجھ پر اس بھید کو آشکارا کرے۔ بائبل مقدس میں اس بات کا برملا اظہار نظر آتا ہے، خدا باپ ہے، خدا بیٹا ہے، اور خدا کا پاک روح ہے۔ ہم نے خدا باپ کو باپ کے طور پر، بیٹے کو نجات دہندہ کے طور پر دیکھنا ہے، اور خدا پاک روح کو اپنی زندگیوں میں نجات کے کام کے مؤثر بنانے والے کے طور پر دیکھنا ہے۔ تینوں کا الگ الگ نہ صرف ان کی ذات ہے، اور جس طرح میں نے آنٹولوجیکل ٹرینٹی کی بات کی، اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایک انتظامی کردار بھی ہے۔ جلدی کے ساتھ پطرس کا پہلا خط، ایک ہی آیت دے کر میں انفرامی تثلیث کی بھی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں، جو کہ تینوں کا الگ الگ کام بھی ہے، ذات بھی ہے، کام بھی ہے۔
کیا لکھا ہوا ہے پہلے باب کی دوسری آیت میں؟ اور خدا باپ کے علم سابق کے موافق. پہلی بات خدا باپ کے علم سابق کے موافق. نمبر 2 روح کے پاک کرنے سے فرما بردار ہونے. ٹھیک ہے. اور تیسری بات لکھی ہوئی ہے اور یسوع مسیح کا خون چھڑکے جانے کے لیے برگزیدہ ہوئے ہیں. ہماری برگزیدگی خدا باپ کے علم سابق کے موافق ہوئی ہے. اور جو نجات کا کام ہوا ہے وہ اس کے بیٹے یسوع مسیح کے خون کے چھڑکے جانے کے باعث ہوا ہے. اور اب جو پاکیزگی کا کام سر انجام دے رہا ہے وہ خدائے پاک روح ہماری زندگیوں میں انجام دیتا ہے. اس لیے ہمیں خدا کی ذات پر بھروسہ، ایمان اور یقین رکھنا ہے. تاہم کچھ لوگ کہتے ہیں اس کی منطقی حقیقت کیا ہے. رات میں نے فیس بک پر اس سوال کو ڈالا. کچھ لوگوں نے کافی آراء اس پر دینے کی کوشش کی، لیکن میں حلیمی کے ساتھ اقرار کرنا چاہتا ہوں اور بہت سارے خدا کے خادموں کا بھی کہنا ہے کہ بہت ساری جو مثالیں ہیں وہ دنیاوی مثالیں جو ہیں وہ الہی وجود کو پورے طور پر بیان نہیں کر سکتی کیونکہ ان کے اندر سکم پایا جاتا ہے. کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ جس طرح پرانے عہد نامے میں لوگ کچھ سمجھتے ہیں جی پہلے وہ خدا باپ تھا، نئے عہد نامے میں خدا بیٹا بن گیا اور اب وہ خدا کے پاک روح کی صورت میں ہمارے اندر جو ہے موجود ہے. یہ ماڈرنزم یا سبیلینزم کی بدعت ہے. یہ اس تعلیم کی پیروی جیسس اونلی چرچ کرتا ہے. وہ خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا پاک روح کی الگ الگ شخصیات پر ایمان نہیں رکھتے. وہ کہتے ہیں پرانے عہد نامے میں یسوع باپ تھا، پھر یسوع بیٹا بن گیا نئے عہد نامے میں، اور اب وہ خدا کا پاک روح ہے. اور اسی تناظر میں سبیلیس نے مثال دی پانی کی کہ پانی کبھی ٹھوس ہوتا ہے، کبھی مائع ہوتا ہے اور کبھی گیس ہوتا ہے. ایک ہی شخص ہے، وہ پہلے گھر میں کیا ہے؟ شوہر ہے. ایک ہی وقت میں وہ بچوں کا باپ ہے اور ایک ہی وقت میں شاید وہ دفتر میں ملازم ہے یا باس ہے. اس کے مختلف کردار ہیں. یاد رکھیں یہ ساری مثالیں جو ہیں وہ غلط ہیں. خاص طور پر پانی کے حوالے سے جو مثال دی جاتی ہے وہ غلط اس بنا پر ہے. ایک ٹمپریچر میں یا تو وہ ٹھوس ہوگا، یہاں وہ مائع ہوگا اور یہاں گیس ہوگا. برف کو ایک ٹمپریچر پہ جب فریج میں ہوتی ہے تو وہ برف ہوتی ہے، ٹھوس ہوتی ہے. جب اسے دوسرے ٹمپریچر میں لاتے ہیں تو وہ کیا ہوتی ہے؟ مائع ہوتی ہے. اور جب وہ تیسرے ٹمپریچر پر یعنی چولہے کے اوپر اس پانی کو چڑھا دیا جاتا تو وہ کیا بن جاتی ہے؟ گیس بن جاتی ہے. لیکن خدا ایک ہی وقت میں باپ بھی رہتا ہے، ایک ہی وقت میں بیٹا بھی رہتا ہے اور ایک ہی وقت میں خدا کا پاک روح بھی رہتا ہے. اس لیے ہمیں خدا باپ، بیٹے اور خدا پاک روح کی شخصیات کو، یہ تین شخصیات ہیں، یہ ایک ہی شخصیت مختلف روپ نہیں دھارتی. تین شخصیات ہیں. خدا واحد ہے بلا شبہ کیونکہ ان کی ذات ایک ہے، لیکن ان کے اندر شخصیات کی کثرت پائی جاتی ہے. تاہم دو مثالیں مجھے نہیں پتا یہ کس حد تک درست ہیں یا کس حد تک غلط ہیں، تاہم میں ان کو منطقی معیار پر پورا اترتا ہوا دکھائی دیتا سمجھتا ہوں. پہلی ایک صفت بائبل مقدس میں خدا تعالیٰ کی بیان کی گئی ہے جو کہ خدائے ثالوث کی شخصیت اور وحدانیت کی خوبصورت عکاسی کرتی ہے، اور وہ صفت ہے خدا محبت ہے. خدا فرض کرے جب کائنات خلق بھی نہیں ہوئی تھی، جب کائنات خلق بھی نہیں ہوئی تھی، چلے یہ تو سمجھ آ گئی یوحنا 3 باب 16 آیت، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے میرے اور آپ کی خاطر اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. یہ اس کی محبت کا اظہار ہے. لیکن یوحنا کے خط میں لکھا ہے خدا محبت ہے. خدا کچھ دیر کے بعد محبت نہیں ہو گیا ہے. خدا ازل سے بنائے عالم سے بیشتر محبت ہے. محبت کیا
آپ کسی دوسری شخصیت کے وجود کے بغیر کر سکتے ہیں؟ یاد رکھیں محبت کا جو تصور ہے وہ 3 باتوں پر مبنی ہے۔ پہلی بات انگریزی میں پہلے بتا دیتا ہوں، پھر میں اردو کی طرف آؤں گا جو اس کی اصطلاح ہے۔ ایک لور ہوتا ہے، عاشق جسے کہا جاتا ہے، ایک معشوق ہوتا ہے جس کے ساتھ محبت کی جاتی ہے، اور یہ سارا جو سلسلہ عاشق اور معشوق کے درمیان ہوتا ہے اسے عشق کہا جاتا ہے۔ اگر خدا محبت ہے تو اس کا مطلب ہے وہ تھا بھی۔ بنائے عالم سے بیشتر جب میں اور آپ خلق نہیں ہوئے تھے تو خدا کا محبوب کون تھا؟ اس کا بیٹا یسوع مسیح۔ وہ اپنے بیٹے یسوع مسیح سے محبت کرتا تھا، وہ اس کا کیا تھا؟ محبوب تھا۔ پرانے عہد نامے میں جو لفظ استعمال ہوا ہے یدیدیہ سلیمان کے لیے، اس کا مطلب بھی یہی ہے، اور زبور 127 کے اندر بھی یہی لفظ استعمال کیا گیا، وہ اپنے محبوب کو نیند ہی میں دے دیتا ہے۔ یاد رکھیں محبت کے تصور کے اندر 3 باتیں ہوتی ہیں۔ محبوب ہوتا ہے جس سے محبت کی جاتی ہے، جو محبت کرنے والا ہوتا ہے اسے محب کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ محب کہتے ہیں۔ اور یہ جو سارا عمل محب اور محبوب کے اندر ہو رہا ہوتا ہے اسے حب کہتے ہیں، اور اسی سے لفظ حب الوطنی جو ہے وہ اردو زبان میں آیا ہے۔ وطن سے محبت کو حب الوطنی کا جذبہ کہا جاتا ہے۔ خدا محبت ہے۔ خدا باپ بطور محب ہمیں بائبل میں نظر آتا ہے، محبت کرنے والے کے طور پر نظر آتا ہے۔ جب میں اور آپ خلق نہیں ہوئے تھے، یہ کائنات خلق نہیں ہوئی تھی، اس کی محبت کس کے لیے تھی؟ اپنے بیٹے کے لیے تھی۔ اور جو محب تھی، جو باپ اور بیٹے کے درمیان جو سارا رشتہ تھا وہ محبت کی وجہ سے تھا، حب کی وجہ سے تھا، اور وہ کیا ہے؟ خدا کا پاک۔ معاملہ یہ ہے، بہت ساری مثالیں جو ہیں وہ دراصل خدا باپ بیٹے کی شخصیت کو پورے طور پر بیان کرنے سے قاصر ہے۔ تب میں اس بات سے سہمت ہوں، اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، یا مجھے تھوڑا سا لگتا ہے، میں غلط ہو سکتا ہوں، کہ اگر خدا محبت ہے بائبل کے اندر تو اس کی شخصیت محب کی ہے، جس سے وہ کرتا ہے وہ یسوع ہے، وہ اس کا محبوب ہے، اور جو کام وہ سارا انجام دیتا ہے اسے حب کہتے ہیں، اور وہ خدا کا پاک روح ہے۔ اس میں اقانیم کی کثرت بھی ظاہر ہوتی ہے، اور اس میں وحدانیت کا پہلو بھی نظر آتا ہے۔ جب تک یہ تینوں باتیں ہوں نا تو محبت ہوتی ہی نہیں۔ محبت کا تصور اپنی ذات میں اپنی حقیقت کھو دیتا ہے۔ ایک اور منطقی سا ثبوت جو ہے میں سمجھتا ہوں بائبل مقدس میں نظر آتا ہے، اور وہ ہے کلمہ۔ وہ ہے کلمہ۔ ابتدا میں کلام تھا، اور قرآن میں خدا یسوع مسیح کی شخصیت کے لیے جو 2 القابات استعمال ہوئے ہیں، روح اللہ اور کلمت اللہ۔ میرے عزیزو، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کلمہ جو ہے کیا متکلم کے بغیر اپنا وجود رکھ سکتا ہے؟ کلمہ کیا ہوتا ہے؟ کلمہ جو ہوتا ہے وہ الفاظ ہوتے ہیں، وہ بات ہوتی ہے جو کی جاتی ہے، جو کسی انسان کی شخصیت کا کیا ہوتا ہے؟ اظہار ہوتا ہے۔ خدا یسوع مسیح بائبل مقدس کے مطابق ابتدا میں کلام تھا، ابتدا میں کلمہ تھا۔ اس کا ترجمہ درست جو ہے وہ کلمہ بھی کیا جا سکتا ہے، اگر جسے کلام کہنا بھی درست ہے۔ یاد رکھیں
کلام کلمہ اتنی دیر تک اپنا وجود رکھ نہیں سکتا جب تک متکلم نہ ہو. متکلم کہتے ہیں کلام کرنے والے کو. میں آج یہاں پر کس حیثیت سے کھڑا ہوں؟ متکلم کی حیثیت سے. میں کلام آپ سے کر رہا ہوں، لیکن میں متکلم اس وقت تک کچھ نہیں ہوں جب تک میرے اندر کوئی کلام نہیں ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. متکلم کا وجود جو ہے وہ کلام کی وجہ سے ہے، کلمے کی وجہ سے. نہیں تو وہ متکلم کہلانے کا حقدار ہی نہیں ہے. خدا باپ متکلم ہے، یسوع اس کا کلمہ ہے، اور گویا خدا کا پاک روح اس کا کلام ہے، یا اس کے وسیلے سے یہ سارا سلسلہ ہے. دنیاوی مثالیں کے اندر کچھ مشکلات ہیں وہ اس کی ذات کے تعلق سے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خدا کا محبت ہونا جو ہے وہ عقیدہ تثلیث کو سمجھنے کے لیے کچھ نہ کچھ عقلی بنیاد بھی فراہم کرتی ہے. میرے عزیزو، اسی وجہ سے میں نے پہلی مثال کا تذکرہ کیا، اور اسی وجہ سے میں نے محبت کے تصور کو اور کلمے کی اصطلاح کا استعمال کر کے آپ کو اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی. آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا نے بنی نوع انسان کے ساتھ محبت کی، اور محبت کرتے ہوئے اس نے بنی نوع انسان کی نجات کے لیے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجا ہے. اس نے صلیب پر اس کے دوسرے اکنوم نے جان دے کر ہمارا فدیہ ادا کیا ہے. اور جب یہ سارا کام مکمل ہو گیا تو پچھلے اتوار ہم نے عید پینتیکوس کے دن کو منایا. خدا کے پاک روح کی شخصیت کو کیا کیا؟ زمین پر بھیج دیا تاکہ وہ اب تک ہمارے درمیان رہے. میں تم کو یتیم اور لاوارث ہرگز نہیں چھوڑوں گا. آج یہی خیال رکھنا چاہتا ہوں، ہمارا ایمان خدائی ثالوث پر برقرار رکھنا چاہیے. اسی وجہ سے تو ہم کہتے ہیں میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ، اور پھر کہتے ہیں اس کے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح. میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر. یہ ساری باتیں ہمارے ایمان کا اظہار کرتی ہیں. ہمیں اگرچہ اس عقیدے کے اندر کچھ مشکلات نظر آتی ہیں، لیکن حلیمی کے ساتھ کلیسیا اس پر ایمان بھروسہ یقین رکھتی رہی ہے، اور بائبل میں ان کتابوں ان حوالہ جات کو پڑھنا چاہیے، کتابوں کو پڑھنا چاہیے، اور دعا کے ذریعے سے خداوند کو کہتے رہنا چاہیے خداوند تیرے کلام میں لکھا ہے کوئی بیٹے کو نہیں جانتا سوا باپ کے، کوئی باپ کو نہیں جانتا سوا بیٹے کے، یا جس پر بیٹا اس پر ظاہر کرنا چاہے خداوند ہم پر بھی ظاہر کر، تاکہ ہم اس بات سے واقف ہو سکیں. خداوند آپ کو برکت دے. آمین.